बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल एहसन और मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। और ये फ़ैसला जो था ये लाहौर मतलब रावी अर्बन डेवलपमेंट मनसूबा, जिसको रूडा के नाम से आप जानते हैं, ये वज़ीर आज़म साहब के दिल के बहुत करीब है। ये मनसूबा बेसिकली ये भी बहुत से मनसूबों की तरह, जिस तरह ये हेल्थ कार्ड है, ये भी नवाज शरीफ का हेल्थ मनसूबा था। बेसिकली वो भी हेल्थ कार्ड एक पार्ट था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का, वो यानी आगे चल के वो होना था। बेसिक स्कीम जो थी वो आसिफ अली जरदारी साहब की थी। अच्छी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो पिछली गवर्नमेंट्स के जो मंसूबे होते हैं उनको कैरी करती हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड कैरी किया, आगे चल के ये उसी से एक मुतलका मंसूबा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड जो था उससे। तो आगे इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया, नाम बदल दिए, एहसास प्रोग्राम, ये वो अपना अपना ज़र्फ़ होता है। लेकिन ये जो मंसूबा है रावी अर्बन डेवलपमेंट, ये मंसूबा नवाज शरीफ या कह लें शहबाज शरीफ कह लें, ये उनका मंसूबा था। और इस मंसूबे के ख़िलाफ़ बतौर सहाफ़ी न्यूज़ बीट एक प्रोग्राम होता था समा टीवी के ऊपर, मेहर बुखारी उसकी एंकर थी, मैं उसका सीनियर प्रोड्यूसर था। हमने इस मंसूबे के ख़िलाफ़ ऊपर तले 3-4 प्रोग्राम किए। और मुझे आज भी याद है कि इस प्रोग्राम में पहले जो हमने मेहमान बुलाया था वो मरहूम आरिफ निज़ामी साहब, जो बड़े जय्यद सहाफ़ी थे, उनको हमने मदऊ किया था इसके ऊपर। और फिर वो इतना प्रेशर डेवलप हुआ था कि जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस मंसूबे से हाथ खींच लिया था। और ये मंसूबा, इसका मास्टरमाइंड जो थे वो मलिक रियाज साहब थे। और मलिक रियाज साहब को मैंने बज़ाते ख़ुद एक आला अदलिया के एक जज को इस मंसूबे के बारे में ब्रीफ करते हुए देखा हुआ है, मैं आई विटनेस हूँ। और वो जो पावर क्या होता है जी, वो एक बड़ी सी एक प्रेजेंटेशन वो थी, उनके कार्ड्स कर करके वो थे कि एक रावी के ऊपर एक झील बनाई जाएगी, ये होगा वो होगा। तो बेसिकली ये जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे वो मलिक रियाज साहब का है और अभी भी उन्हीं का है। और ना सिर्फ इस मामले के ऊपर है बल्कि एक और मंसूबा लाहौर में इस वक्त चल रहा है, वो हाई राइज बिल्डिंग्स का है मंसूबा। उसके पीछे भी 2 शख्सियात हैं, मलिक रियाज साहब का नाम आ रहा है और गौहर एजाज साहब का नाम आ रहा है। दोनों जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक हैं और बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़। एक गौहर एजाज साहब की लेक सिटी है और इनकी जो है वो बैरिया टाउन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये जो मंसूबा था, ये रूडा जिसको कहते हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा जो है, अथॉरिटी कह लें आप इसको, जो भी कहना चाहें, ये लाहौर हाई कोर्ट ने जो मास्टर प्लान के नाम के ऊपर या कह लें कि कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की बुनियाद के ऊपर, और फिर जो लैंड एक्विजिशन है कि मेरी आपकी ज़मीन के ऊपर सरकारी कब्ज़ा, कौड़ियों के भाव, वो जगह पर कब्ज़ा करना, मुतबादल भी नहीं देनी। और जो डीसी रेट वैसे ही बड़ा कम होता है, जो सरकारी रेट होता है, सरकारी रेटों का तो आपको अच्छी तरह पता है। तो उस बुनियाद के ऊपर इस मंसूबे को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया था कि ये मंसूबा नल एंड वाइड, कलअदम बिल्कुल फ़र्क। तो इसके खिलाफ वो अपड़ दपड़ भागते भागते पहुँचे। क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े लोग हैं इस मंसूबे के पीछे। और जनाब वो सुप्रीम कोर्ट का ये आलम था कि उन्होंने बग़ैर तैयारी किए हुए आए हुए जो वकील हैं अवैस अहमद साहब, जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, अहमद अवैस साहब, और इनकी तैयारी नहीं थी। इसके बावजूद वो मतलब कहते हैं कि वो खुद ही मुद्दई का रोल भी प्ले किया गया और इन स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया कि मंसूबे पर काम जारी रखें। जिनकी ज़मीनें अलाट नहीं हुई तो उनको, या जिनको ज़मीनें आपने वागुजार करवाई हैं, या लैंड एक्विजिशन वाला जो मामला है, जिनको पैसे की अदायगी हो चुकी है उन पर काम शुरू कर दें, और जिनके ऊपर पैसे की अदायगी नहीं हुई उस पर ना करें। तो हम ये बाद में देखेंगे, नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ये जो मंसूबा है इसके ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है कि नहीं हो सकती। यूँ लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान के जो हाईएस्ट फोरम्स हैं वो भी किसी की बैठ के जो चाकरी कर रहे हैं, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह माज़रत के साथ, मैं बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा कि जिस तरह बिहेवियर था या जिस तरह वो काली थी तबीयत में, जल्दी कि ये काम लेट ना हो,
تو وہ یوں لگ رہا تھا کہ کسی اور کے مفادات کا، پاکستان کے عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں ہے، کسی اور کے مفادات، پیسوں والوں کے مفادات کا تحفظ ہے. تو یہ میں اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو ویسے ہی ایک اور بات ہو گئی اس میں کہ جسٹس اجاز الاحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں امریکی آئین کا ذکر کیا ہے، حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکی اور پاکستانی حالات اور آئین مختلف ہیں. جی ہاں، پاکستان کے حالات اجاز الاحسن صاحب درست فرماتے ہیں، جسٹس اجاز الاحسن صاحب، پاکستان کے حالات اور پاکستان کا آئین دونوں مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ نہ امریکہ میں کہ پاکستان جیسے حالات ہیں وہاں پر کبھی مارشل لا نہیں لگے، وہاں پر کبھی ان کا آئین ہم سے مختلف اس لیے ہے کہ ان کا آئین کبھی بھی اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکا گیا، اور پاکستان میں یہ بار بار ہوا ہے. تو حالات تو بڑے مختلف ہیں، تو یہ بات ان کی بات سے اتفاق کرنا چاہیے، اور وہ میں کر رہا ہوں. تو میں اب آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں کہ پاکستان کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے ریاستی جو مشینری ہے وہ کس طرح کر کے ان کی فیور میں کام کر رہی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کو آئے ہوئے کوئی 2 مہینے ہوئے تھے، اور پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت کا نام ان دنوں ECL میں تھا. تو ایک کہہ لیں کہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑے افسر جو ہیں وہ اپنی آف ٹائم میں، مطلب جو ڈیوٹی آورز کے بعد اپنی کسی نجی مصروفیات میں تھے، تو نجی سطح پر مصروف تھے، فیملی کو ٹائم دے رہے تھے، تو فون آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. ایک پاکستان کے بہت بڑے افسر کا فون آیا پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور کہا گیا کہ ایک ہی ہو گیا. کیا ہوا جی، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صاحب کو روک لیا ایئرپورٹ کے اوپر. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی نام ان کا ECL میں ہوگا، میں نے خود نکالا تھا، میں نے خود آرڈر دیے تھے. انہوں نے کہا جی آرڈر دیے تھے، تو میں پرائم منسٹر بڑے غصے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہیڈ شوڈ بی مسٹ بی رولڈ. وہ کہتے ہیں کہ مطلب سر مجھے پتہ کر لینے دیں معاملہ کیا ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے، تو پھر ہی کوئی بات ہو سکتی، پھر ہی کسی کا جو سر کچلا جائے گا نا، ادروائز کس طرح کچل دیں بے گناہوں کے سر. تو پرائم منسٹر بہت غصے پہ کہتے ہیں جی میں آپ کو پتہ کر کے بتاتا ہوں. متعلقہ جو افسر تھا اس نے اپنے ماتحت ایک افسر سے فون پر رابطہ کیا اور پوچھا کہ یار کہ وہ فلاں صاحب کو روکا ہے. انہوں نے کہا نہیں سر روکا نہیں. کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھنٹہ پہلے ان کا ایک پروٹوکول افسر آیا تھا. طریقہ کار یہی ہے کہ ان کا پروٹوکول جب بھی انہوں نے ملک سے باہر جانا ہو، ان کا پروٹوکول افسر آتا ہے اور ان کا پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ٹکٹ بھی ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، وہ کارڈ جاری کر دیتے ہیں، وہ والا ان کا وہ سیکورٹی پاس بنا ہوا ہے ان کے پروٹوکول افسر کا، وہ اندر تک آ جاتا ہے، تو ہم جناب وہ کلیئر کر کے ان کو بورڈنگ جو کارڈ ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہوا یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ ان صاحب کا نام ECL میں ہے، تو ہم نے وہ جب انہوں نے جو پروٹوکول افسر تھا اس نے ہمیں دیا، تو اچھا وہ ایک بڑے ادارے کے ریٹائرڈ افسر ہیں جو ان کے پروٹوکول افسر ہیں، تو ہم نے جناب کمپیوٹر میں ڈالا تو آگے سے کلیئر. تو وہ جو متعلقہ انسپیکٹر بیٹھا ہوا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ یار اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، ان کا تو چرچا تھا کہ ان کا نام ECL میں ہے، تو یہ کہیں پہ غلطی چل رہی ہے، کوئی میں نے کوئی نمبر شاید صحیح نہیں ڈالا، پھر کلیئر. پھر وہ ساتھ میں نا ایک دفتر ہوتا ہے یہ متعلقہ جو IBMS انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سروس اس طرح کر کے اس کا نام ہے، تو وہ جناب ان کا دفتر تھا، وہ اٹھ کے اس دفتر میں گیا. تو وہاں پر چونکہ لیٹ نائٹ تھا یہ والا معاملہ، یعنی کہ 9-10 بجے کے قریب کی واردات ہے یہ والی، تو وہاں پر بھی سسٹم میں ڈالا کلیئر. تو ہم پریشان ہو گئے. ہم نے متعلقہ جو سیکشن افسر ہے کلندر بخش، ان کو فون کیا گیا کہ یار وہ فلاں صاحب کا نام تو ECL میں تھا نا سر؟ ہاں جی تھا. تو نہیں وہ نکل گیا. اور کب نکلا یار؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میں بتانا بھول گیا. اصل میں ECL والا جو چرچا معاملہ ہوتا ہے، جو معروف شخصیات ہی کے نام جو ہیں وہ ECL کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اور یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ویسے ہی پاکستان کی بڑی نامی گرامی شخصیت ہے، تو چرچا رہتا ہے اس ڈیسک کے اوپر. وہ جو متعلقہ جو وزارت داخلہ کا جو سیکشن وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پر اس بات کا چرچا رہتا ہے فلانے کا نام پہ گیا جناب، اور فلانے کا نکل گیا جی. اچھا نکلیا کیوں، پیا کیوں؟ یہ ایک علیحدہ سے بحث ہوتی ہے اور بڑی دلچسپ جو ہوتی ہے وہ گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر نئی نئی خبریں سامنے آتی ہیں. ٹو میں لگ جاتے ہیں لوگ کہ یار کسی کا نام اگر ECL میں ڈالا، ہاں فلانے صاحب دے نال بدتمیزی کی تھی نا، فلاں معاملہ ہے یہ وہ، اگر کسی کا نام نکل گیا تو یار وہ اصل میں یہ بات ہوئی تھی. وہ پتہ کرتے ہیں نا، چونکہ وزارت داخلہ ہے انوالو اس میں،
تو وزارت داخلہ جو ہے وہ جب پتہ کرنے پہ آئے، وہ سارے افسر جو ہوتے ہیں وہ نیٹ ورکنگ ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ قلندر بخش صاحب یہ بتانا بھول گئے تھے، زبانی ہی بتا دیتے ہیں بڑی پرسنالٹیز کے نام. اور بے نظیر دا نام پہ آ گیا، اور نواز شریف دا نکل گیا جی، اور شہباز شریف دا پہ آ گیا جی. اس طرح چرچے رہتے ہیں وہاں پر. تو یہ اس کا انہوں نے زبانی بتایا نہیں تھا، سسٹم میں تو ایڈ کر دیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اوپر سے حکم تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے وہ جب تسلی کر لی تو ہم نے وہ جو پروٹوکول افسر تھے ان کو ٹھپے لگا کے تو واپس کر دیا. ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ یار دیر کیوں لگ رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ جی بس وہ سسٹم کی خرابی ہے تھوڑی سی، اس طرح کر کے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں کہ نیت میں تو وہ چور کی داڑھی میں تنکا، یا نیت میں تو پتہ ہوتا ہے نا خراب ہو تو کہ گڑبڑ ہے، کوئی اندر کا چور بتاتا ہے نا آپ کو، وہ تنگ کرتا ہے. تو انہوں نے اس تاخیر کا نوٹس لیا. اتنی دیر میں وہ صاحب آ گئے اور انہوں نے وہ منڈیوں کی حال چال یہ وہ کر کے وہ چلے گئے. تو وہ گھنٹے بعد جناب ٹلیاں کھڑ گئی پرائم منسٹر ہاؤس سے ادھر ادھر کہ اتنی طاقتور اتنی مہربان شخصیت جناب اس کو کس طرح رکا. یہ اچھا یہ ون ٹائم کی اجازت تھی، میں آپ کو بتا دوں. وہ ون ٹائم کا ہوتا ہے کہ آپ نے یوں کر کے ڈالا، ون ٹائم وہ بندہ گیا واپس آیا، دوسری دفعہ سسٹم خود بخود اپ گریڈ کر دے گا، اس کا نام ECL میں شو ہوگا. تو وہ اب پوری کی پوری جو وزارت داخلہ ہے اس کے ٹلیاں کھڑک گئیں کہ یار کہ یہ نام تو بڑے دھڑلے سے ڈلوایا گیا تھا ECL میں، یہ ہٹا کیسے ہے. تو پھر وہ ذرا انویسٹیگیشنیں شروع ہوئی اپنے طور پر، میں سرکاری طور پر نہیں کہہ رہا، لیکن اہلکار تو سارے کے سارے سرکاری ہیں. جب وہ ساری کی ساری ہوئیں تو اس سے پہلے اس انکوائری میں سے کیا نکلا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صاحب آگے واپس پاکستان. اب پھر جب جانا تھا تو نام تو ECL میں تھا، تو پھر وہ فون جناب بڑے صاحب نے فون کیا، یعنی کہ چیف ایگزیکٹو صاحب نے فون کر کے اپنے بڑے کہہ لیں کہ جو پرنسپل سیکرٹری کہہ لیں یا اس طرح کا جو پرسنل سیکرٹری جو بھی کہہ لیں آپ، ان کو فون کر کے کہا، ان کے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بتا دیں کہ فلاں صاحب پھر جا رہے ہیں، کوئی روکے نا، اس دفعہ روکا تو میرے تو پیڑا کوئی نہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں نا یہ قابل ہضم نہیں تھی کہ یار یہ ہوا کہ بھائی ظاہر ہے کہ پاکستان میں طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور وہ جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب پاکستان کے سب سے بڑے ہائیسٹ آفس میں ان کے جو پہنچ ہے اور وہاں پر جناب وہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور وہاں سے احکامات آ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر کوئی نہ کوئی ہل جل تو ہے. تو وہ پھر جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ جی کہ وہ ان صاحب نے، وہ جو پاکستان کے طاقتور صاحب ہیں، ان صاحب نے کوئی پاکستان کی ایک بڑی کوئی دبنگ قسم کی پرسنالٹی کی اہلیہ کو جو ہے وہ ہار، ایک نیکلس کوئی 3.5 کروڑ روپے کا، اور ان سے متعلقہ ایک اور خاتون کو 1.5 کروڑ، یعنی کہ ٹوٹل 5 کروڑ کی سرمایہ کاری ہار والی وہ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا چلے سمجھ آتی ہے کہ یہ والی سرمایہ کاری ہوئی ہے تو پھر اس طرح کے تو احکامات اوپر سے آئیں گے ہمیں. تو اب یہ میں آپ کو ایک ٹیلنگز کے فورم پہ اس سے پہلے ایک میں گزارش کر چکا ہوں ایک بات، وہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے اب اس خبر سے یا اس واقعے سے. وہ یہ ہے کہ حضور اعلیٰ کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ خبر یہ چلی تھی اور ٹیلنگز نے آپ کو دی تھی کہ ایک محترمہ نے یا کہہ لیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کسی پاکستان کی ایک بڑی شخصیت کو کہا تھا کہ جی کہ وہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی اہلیہ کو کوئی ہار شار گفٹ ہوئے ہیں، تو ذرا دھیان رکھیے گا، اس طرح کے جو گفٹ ہوتے ہیں وہ بیسکلی برائب کرنے کے یا ایک رشوت دینے کے ہی مترادف ہوتی ہیں چیزیں، تو ذرا دھیان کیجئے گا. بات آئی گئی ہوگی، ایک تقریب تھی اور وہ اس تقریب میں وہ خاتون جو انہوں نے ہار کا تحفہ وصول کیا ہوا تھا، انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمرجیت باجوہ صاحب کے، یہ کوٹ اینڈ کوٹ ہے، یہ ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے شکوہ کیا، گلہ کیا کہ آپ تو مجھے بہن کہتے تھے اور میری جاسوسی بھی کرواتے ہیں آپ ساتھ ساتھ. تو حضور اعلیٰ یہ معاملے سین اسی طرح کے ہیں کہ ریاست پاکستان اور اس کی مشینری طاقتوروں کی گھر کی لونڈی ہے. تو یہ جو ہے بڑے بڑے منصوبے، اس منصوبوں کے پیچھے جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اور وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد دریا کے کنڈے کے اوپر کھڑا ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بڑا عظیم منصوبہ تھا، یہ بڑا عظیم منصوبہ ہے. اور پاکستان میں عظیم منصوبے جو ہوتے ہیں نا وہ چند لوگوں کے لیے ہوتے ہیں
یہ اگر یقین نہیں آتا تو یہ آپ وزیر اعظم کے حالیہ جو ٹویٹس ہیں جس میں وہ کبھی ARY کا، کبھی کسی تیل کی کمپنی کا، کبھی فلاں کمپنی کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ میری کال کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنے ملازمین کی 40% تنخواہ بڑھا دی کیونکہ آپ نے منافع بڑا کمایا ہے، 950 ارب روپے 100 کمپنیوں نے کمایا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں چند وہ جن کو وہ مافیا کہتے ہیں، وہ مافیاز ہی جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ بھی معاملہ جو ہے یہ مافیاز کا ہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا جو دور اقتدار ہے وہ بات ہاروں سے شروع ہوئی تھی، گھڑی تک پہنچی، اور یہ ہار اور گھڑیاں جو ہیں یہ بیسکلی ان کے عوض لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ وہ 100 کمپنیاں ہوں، 950 ارب کمانے والی ہوں، یا کچھ کارٹیلز ہوں جنہوں نے چینی کے نام پہ کمایا ہو، جنہوں نے فرنس آئل کے نام پہ کمایا ہو، جنہوں نے ادویات کے نام پہ کمایا ہو۔ عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان کے چند بڑے لوگوں، میں خاندانوں کی بات نہیں کر رہا، چند بڑی کمپنیز کے لیے کیا کہتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ثابت ہو رہی ہیں، اور عوام رول رہے ہیں۔ یہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ ہے یا دیگر منصوبے، یہ عوام کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔